अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। आज के प्रोग्राम में हम खारजी, सियासी और माशी फ्रंट पर होने वाली 3 अहम तरीन पेशरफ्त पर बात करेंगे। पाकिस्तान में होने वाली मौजूदा इंतखाबी सरगर्मियों और सियासी गर्मागर्मी से हटकर दाखिली और खारजी महाज पर एक वाकया रूनुमा हुआ है जिसने यकदम सूरत हाल को एक नया रंग दे दिया है। गुज़िश्ता रात ईरान के नीम सरकारी और पासदाराने इनकलाब से मुंसलिक मीडिया ने यह दावा किया था कि ईरानी फोर्सेस की जानिब से पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में शिद्दत पसंद ग्रोह जैश अल अदल के ठिकानों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के इलाके पंजगोर में ईरान के हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि इस वाक़े में 2 बच्चे जाँ बहक और 3 बच्चियां जख्मी हुई हैं। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का इस हमले की मजम्मत करते हुए कहना था कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी नाकाबिले कबूल है और इसके संगीन नताइज निकल सकते हैं। इसी वाक़े के तनाजुर में आज पाक ईरान ताल्लुकात में कशीदगी उस वक्त अपने उरूज पर नजर आई कि जब पाकिस्तान ने बतौर एहतजाज अपना सफीर ईरान से वापस बुलाने का ऐलान कर दिया। साथ ही पाकिस्तान की जानिब से ये वाज़ेह भी कर दिया गया कि इस वक्त में ही मौजूद ईरानी सफीर को पाकिस्तान आने की कोई ज़रूरत नहीं है। Pakistan has decided to recall its ambassador from Iran. Iranian ambassador to Pakistan may not return for the time being. Pakistan reserves the right to respond to this illegal act, and the responsibility for the consequences will lie squarely with Iran. दूसरी जानिब ईरानी वजीर खारजा ने पाकिस्तान की हुदूद में अपने हमले की वजाहत ये कहकर पेश की कि ईरान को पाकिस्तान की सालमियत का एहतराम है मगर ईरान अपनी कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा। ईरानी वजीर खारजा के बकौल एक ईरानी दहशतगर्द ग्रुप की पाकिस्तान में मौजूदगी का मामला ईरान पहले भी पाकिस्तान के साथ उठा चुका है। There is this group, so-called Jaish al-Adl, which is an Iranian terrorist group. They have taken shelter in some parts of Pakistan. We do respect the sovereignty and the territorial integrity of Pakistan, but we don't allow our national security to be compromised. We have no reservation, no hesitations when it comes to our national interest. ईरान की तरफ से पाकिस्तान की सरहदी या फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी का ये कोई पहला वाकया नहीं। इससे कबल पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2017 में अपनी फिजाई हुदूद में दाखिल होने वाला एक ईरानी ड्रोन भी मार गिराया था। इसके साथ साथ मई 2023 में ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान सिस्तान बॉर्डर पर 6 पाकिस्तानी सिक्योरिटी गार्ड्स को ये कहकर हलाक कर दिया था कि वो गैर कानूनी तौर पर ईरान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। गुज़िश्ता रात के वाक़े के बाद पाकिस्तान और ईरान के सिफारती ताल्लुकात इंतहाई कशीदा दिखाई दे रहे हैं और चीन ने दोनों ममालिक से इस सूरत हाल में तहम्मुल का मुजाहिरा करने का मुतालबा कर दिया है। और सिक्योरिटी बहास से हटकर अगर सियासी मंजरनामे पर नजर दौड़ाई जाए तो हर गुजरता दिन पहले से मुश्किलात का शिकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक नई मुश्किल लाता दिखाई दे रहा है। लाहौर हाईकोर्ट के फुल बेंच की जानिब से आज जेल में कैद चेयरमैन पीटीआई के कौमी असम्बली के 2 हलकों NA 89 और NA 122 से जमा कराए गए कागजात नामजदगी को मुस्तरद करने का इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले को बहाल रखने का इकदाम सामने आया है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद चेयरमैन पीटीआई अमली तौर पर इलेक्शन की दौड़ से बाहर हो गए। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब और सदर परवेज इलाही साहब के कागजात को मुस्तरद करने के फैसलों को भी लाहौर हाईकोर्ट ने बहाल रखा है। दिलचस्प बात यह है कि साबिक वफाकी वजीर और पीटीआई रहनुमा हम्माद अजहर साहब के कागजात नामजदगी लाहौर हाईकोर्ट ने इस बिना पर मुस्तरद करने का फैसला जारी किया है कि वो 9 मई से जुड़े वाकयात में पुलिस को मतलूब हैं और इश्तिहारी हैं, जबकि पेशावर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही के 2 सीनियर रहनुमा जनाब शहराम तरकई साहब और आतिफ खान साहब को इश्तिहारी होने के बावजूद इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिया है। इसके साथ नून लीग की अगर बात की जाए तो साबिक वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब पीटीआई से बल्ला छीनने पर यह मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं कि उनकी ये ख्वाहिश थी कि बल्ला बैलेट पेपर पर होता और नून लीग डट कर इंतखाबात में पीटीआई का मुकाबला करती। ये हमारी ना ख्वाहिश थी ना है कि जनाब बल्ला ना हो। आई विश बल्ला होता या आई विश वो बल्ला मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए वो चलाते तो आज मुल्क के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होते। मगर हम छोटे मियां साहब को ये याद दिलाना चाहते हैं कि जब 26 दिसंबर 2023 को पेशावर हाईकोर्ट ने पहली बार बल्ले का निशान अबूरी तौर पर बहाल किया था तो उस वक्त उन्होंने अदालती फैसले पर किन अल्फाज में तनकीद की थी और अदालत को कैसे चैलेंज किया था, आइए सुनते हैं। पेशावर हाईकोर्ट का फैसला आया है वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है। एक सूबे की हाईकोर्ट है, वो किस तरीके से पाकिस्तान भर के मामले का फैसला दे सकती है।
خارجی اور سیاسی محاذ سے ہٹ کر اب اگر معاشی فرنٹ کی طرف رخ کیا جائے تو وہاں سے ایک مثبت خبر آئی ہے. پاکستان کو IMF سے $70 کروڑ کی اگلی قسط موصول ہو گئی ہے, جس کی تصدیق اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے بھی کر دی گئی ہے. IMF ایگزیکٹو بورڈ نے گزشتہ ہفتے پاکستان کے اقتصادی جائزے کی منظوری دی تھی اور تازہ قسط ملنے کے بعد پاکستان کو جاری کردہ رقم $1.9 ارب ہو گئی ہے اور ساتھ ساتھ آخری جو اقتصادی جائزے کے بعد پاکستان کو مزید $1.1 ارب ملیں گے. اس کے ساتھ ساتھ متحدہ عرب امارات نے پاکستان کو $2 ارب کا قرضہ بھی رول اوور کر دیا ہے. یہ ساری پیش رفت ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے کہ جب پاکستان کی معیشت شدید دباؤ کا شکار ہے اور بڑھتی مہنگائی کا سامنا ہے. سوال سے آگے میں آج کا ہمارا فوکس یہ رہے گا کہ ایرانی حملے کے بعد پاک ایران تعلقات میں کشیدگی کیا رخ اختیار کر سکتی ہے. ایرانی دہشت گرد گروپ کی پاکستان میں مبینہ موجودگی کا معاملہ دو طرفہ طور پر حل کیوں نہ ہو سکا. چیئرمین PTI کا انتخابات سے عملی طور پر آؤٹ ہونا اب کوئی سرپرائز نہیں رہا. PTI کو اپنی مرکزی قیادت کے الیکشن سے باہر ہونے کا کتنا نقصان ہوگا اور IMF کی جانب سے تازہ ترین قسط کے اجرا سے معیشت کو کتنا سنبھالا ملے گا اور ساتھ ہی آنے والی نئی حکومت کو بھی IMF کے پاس ہی کیا جانا ہوگا. اور ناظرین, گزشتہ روز ایران کی جانب سے پاکستان کی حدود کی خلاف ورزی اور اس کے بعد پاکستان کا جو رد عمل سامنے آیا ہے اس پر بات کریں گے. ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد نعیم لودھی صاحب, سابق سیکرٹری دفاع اور سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں آپ. جنرل صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جنرل صاحب, گزشتہ رات کے جو ایرانی حملے کے بعد پاکستان کی جانب سے جو رد عمل سامنے آیا ہے, ایران سے ہم نے اپنا سفیر واپس بلانے سمیت ایرانی سفیر کو ملک بدر کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے. جو آن گوئنگ اور پلانڈ وزٹس تھے ان کو بھی سسپینڈ کیا ہے. اس فیصلے کو آپ سب سے پہلے تو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور موجودہ صورتحال میں آپ کے خیال میں پاکستان کا یہ جو رسپانس سامنے آیا ہے یہ بہتر آپشن تھی؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ ایران نے بہت ہی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے اور یہ سوچے بغیر کہ اس کے کتنے گھنونے نتائج نکل سکتے ہیں, خاص کر اپنے خود ایران کے لیے, اور یہ بھی نہ سوچا کہ پاکستان کے پاس تو اس سے زیادہ مؤثر میزائل بھی موجود ہیں, اس سے زیادہ بہتر ڈرون بھی موجود ہیں, اور بات چیت بھی جاری تھی اور آپس میں یہ بات چیت ہوتی تھی کس طریقے سے جو اس قسم کے لوگ ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے. اس کے باوجود انہوں نے یہ حرکت کی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کا جو رد عمل تھا وہ بہت ذمہ دارانہ بھی ہے اور یہ منیمم پاسبل ہے. اگر میں یہ کہوں, اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈپلومیسی کے میدان میں یہ سخت ترین رد عمل ہے کہ امبیسڈر کو واپس بلانا اور ان کے امبیسڈر کو واپس بھیجنا اور تمام جو پارلیز تھے جو بات چیت ہونا ان کو کینسل کرنا. لیکن یہ تو کم از کم رد عمل ہے پاکستان کا, اور میرا خیال ہے کہ پاکستان اس سے بڑا رد عمل رکھنے کا حق محفوظ رکھتا ہے اور رکھنا چاہیے بھی. اور ایران کا ہم شاید ان کو کوئی تھوڑا بہت سمجھتے ہیں کہ شاید کسی اور کی شرارت ہے یا کوئی تیسری پارٹی ہے, لیکن جب ان کے اپنے وزیر خارجہ نے یہ بات کہہ دی اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی, اور کہیں سے یہ ٹویٹ بھی ہم نے پڑھا کہ یہ پاکستان آرمی کے اپروول سے ہوا, جو کہ ایک مذاق ہے کہ کون اپنے ملک کے اوپر اپروول سے حملہ کرواتا ہے اور اپنی سوورینٹی کو اس طریقے سے کمپرومائز کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کا رویہ ذمہ دارانہ ہے, اور اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ چین نے جو سروسز آفر کی ہیں کہ اس مسئلے کو وہ حل کروانے میں مدد کرے گا. چین دونوں کا بڑا اچھا دوست ہے, میرا خیال ہے کہ یہ اچھی خبر ہے. بالکل, میں ان کے بھی جو رسپانس سامنے آیا ہے چین کی جانب سے بھی اور دونوں فریق سے وہ تحمل کا اظہار کرنے کے حوالے سے جو بیان دیا گیا ہے اس پہ بھی بات کریں گے جن صاحب. لیکن اس سے پہلے آپ نے جہاں پر ذکر کیا کہ یہ پاکستان کا ایک بہتر رسپانس اور کم سے کم آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک منیمل رسپانس پاکستان کی جانب سے دیا گیا ہے. سو اگر بڑا رسپانس کی ہم بات کریں یا اس سے بڑا رسپانس ہوتا کیا, کوئی ملٹری رسپانس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ کہ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے نا کہ آپ پورے خطے کی صورتحال دیکھیے کہ تقریباً ہر جگہ آگ لگی ہوئی ہے اور ایران جس طریقے سے گھرا ہوا ہے مصیبتوں میں. ٹھیک ہے, ہمارے اپنے مسائل ہیں, اندرونی ہیں, لیکن جو ایران جن مسائل میں گھرا ہوا ہے اس کے پیش نظر تو یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ وہ اس قسم کا وہ کام کریں گے. اور پاکستان کے لیے میرا خیال ہے کہ 20 منٹ سے آدھا گھنٹہ چاہیے تھا اس کا جواب دینے کا. جو آپ کہہ رہی ہیں کہ کیا جواب ہو سکتا تھا, مطلب یہ کہ اس کے تو ملٹیپل آپشنز ہیں ہمارے پاس, اور لیکن یہ کہ پاکستان نے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے, پاکستان نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے, اور پاکستان نے اس بات کو پھیلنے کے لیے سے بہت ہی میں سمجھتا ہوں ایک دانشمندانہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک چانس اور ان کو دیا جائے
تاکہ دیکھا جائے کہ کیا وہ اپنے کیے پہ نادم بھی ہیں, کیا وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کتنا بڑا یہ بلنڈر کیا ہے. تو آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بات آگے بڑھتی ہے. چائنا کے اندر آنے سے کافی میرا خیال ہے کہ صورتحال کے بہتر ہونے کے امکانات. رائٹ, بٹ جین صاحب سائملٹینیسلی آپ نے جس طرح سے کہا کمیونیکیشن چینل جو تھا وہ اسکیل ڈاؤن کر دیا ہے. آج ہی ایرانی وزیر خارجہ انہوں نے ڈیووس میں یہ واضح کر دیا, اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اس سے چند گھنٹے قبل جو ان کا ایک اہم بیان آیا اس سے چند گھنٹے قبل وہ نگراں وزیر اعظم جناب انوار اللہ کاکڑ صاحب سے انہوں نے ملاقات بھی کی تھی. پھر یہ کہا انہوں نے کہ ایران ایک عرصے سے جیش العدل نامی ایرانی دہشت گرد گروپ کی پاکستان میں مبینہ موجودگی کا معاملہ اٹھاتا آیا ہے, اور یہ جو تازہ ترین حملہ ہے یہ ایران نے اس لیے کیا ہے کہ وہ اپنی قومی سلامتی پر سمجھوتا نہیں کر سکتا. سو ایران کے موقف میں لچک کا نہ ہونا جنرل صاحب کیا بتا رہا ہے؟ اصل میں تو اگر دیکھا جائے تو انہوں نے اپنی قومی سلامتی کو داؤ پر لگایا ہے, بجائے اس کے کہ وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پر سمجھوتا نہیں کر سکتے. دیکھیں یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں یہ کسی نہ کسی تعداد میں کہیں نہ کہیں پوری دنیا میں پھرتے رہتے ہیں. افغانستان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اس قسم کے ہیں معاملات, ہندوستان پاکستان کے ہیں اور ملکوں کے ہیں. تو ایسا تو نہیں کہ وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے ہیں صرف اس لیے کہ وہاں پر کوئی ایک ایسا شخص چھپا ہوا ہے. وہ اس میں معلومات شیئر کی جاتی ہیں اور مل کر کام کیا جاتا ہے, اور کمبائنڈ آپریشن ہوتے ہیں اگر وہ بھی. اور پہلے پاکستان اور ایران نے سرحدی علاقے میں مل کر کمبائنڈ آپریشن کیے بھی ہیں, اس کی مثال بھی موجود ہے. اس کے باوجود بڑی حیرت ہوتی ہے. اسی لیے جو پہلی چیز بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آئی تھی وہ یہ تھی کہ شاید کسی تھرڈ پارٹی کی شرارت ہے, لیکن جلدی ایران نے وہ اپنا بیان دے کر اس کو صاف کر دیا. تو میرا خیال ہے کہ وہ مجھے نہیں پتا وہ خود سوزی کے موڈ میں ہیں یا کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں سب پوری دنیا کو ملوث کر لیں. پاکستان ان کا ہمسایہ ملک ہے, باقی ان کا جھگڑا کس کے ساتھ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو مڈل ایسٹ کنٹریز ہیں اور امریکہ ہے اور اسرائیل ہے, اور آج کل جو معاملات ان کے چل رہے ہیں آج کل تو ان کو بہت محتاط ہونے کی ضرورت تھی. میں تو حیران ہوں کہ یہ کام کس طریقے سے انہوں نے کس سوچ کی بنیاد پر کیا ہے. لیکن میرے خیال آئندہ کچھ دنوں میں یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ اصل محرک ان تمام باتوں کا ہے کیا. رائٹ, آپ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بہت چیزیں انفولڈ ہو سکتی ہیں, بٹ جن صاحب اب یہ دونوں ممالک کس طرح سے انگیج کریں گے, چاہے جیش العدل ہو, ایرانی حملے ہوں, ان معاملات پر دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ کمیونیکیشن بلڈ کیسے ہوگی اس فضا میں؟ یہ دیکھیں کمیونیکیشن کا اور ٹرسٹ کا یہی پرابلم ہے کہ وہ اس کو بلڈ کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے اور اس کو ڈسٹروائے وہ ایک لمحے میں ہو جاتا ہے. اور یہ ڈسٹروائے اب ہوا ہے تو اس کو بلڈ کا کوئی بہت جلد نہیں ہو سکے گا اور اس میں وقت لگے گا. صرف یہ ہے کہ اب دونوں ملکوں کو چاہیے کہ اس کو امینڈ کرنے کی کوشش کریں جو سچویشن خراب ہوئی ہے, اور جس کی غلطی ہے اگر وہ غلطی کو مان لے تو میرا خیال مسئلہ ایک دم حل ہو جائے گا, جس کے امکانات بظاہر فی الحال تو نظر نہیں آ رہے. لیکن اگر بڑے اور ملک اندر انہوں نے حصہ لیا جیسے چائنا کہہ رہا ہے تو عین ممکن ہے کہ یہ آپس میں تصفیہ ہو جائے, اور آئندہ اگر کوئی ایسا کام کرنا ہو تو مل جل کے کریں اور کمبائنڈ آپریشنز کے تحت کریں, اور ایسا یک طرفہ کسی کی سوورنٹی کو بالکل بھی پامال نہیں کیا جانا. بس سائملٹینیسلی ہم جہاں پر بات کر رہے ہیں ایرانی وزیر خارجہ کی, جن صاحب یو نو اٹ کہ وہ اپنی غلطی تسلیم نہیں کر رہے ہیں بظاہر, اور نظر آ رہا ہے کہ کوئی فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہیں. ایک سخت موقف ان کا سامنے آ رہا ہے. اور جہاں پر آپ چین کا ذکر کر رہے ہیں تو چین نے بھی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں پاکستان اور ایران دونوں کو تحمل سے اگرچہ کام لینے کی اپیل کی ہے, اور وہ دونوں فریقین سے کہہ رہے ہیں کہ کشیدگی کی جو فضا ہے اس میں اضافے کا باعث بننے والے اقدامات سے گریز کیا جائے, اور یہ مطالبہ کر رہے ہیں. تو یو تھنک کہ ایرانی سائیڈ سے جہاں پر ہمارا ایک موقف بھی سامنے آ گیا ہے, لیکن ایرانی سائیڈ سے یہ لچک کا کو ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیں, چونکہ وہ اس وقت ڈیووس میں ہے تو شاید اپنی ہائر لیڈرشپ سے مکمل کمیونیکیشن نہ کر سکے ہوں یا نہ کر پائے ہوں, اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں انتظار کر لینا چاہیے کہ وہ واپس آئیں اپنے ملک میں. آپ فیصلہ کرنے کے بعد اس کے بعد پاکستان کو چاہیے کہ وہ زور دے کر یہ بات کہلوائے ان سے کہ آپ بتائیں کہ اس کے کیا محرکات تھے اور آپ مانیں کہ یہ بات غلط تھی. میرا خیال پاکستان اس پہ زور دے گا. اور چین جب تحمل کی بات کر رہا ہے تو صاف ظاہر ہے وہ پاکستان کو ہی کہہ رہا ہے, انہوں نے تو تحمل کا مظاہرہ نہیں کیا, وہ تو انہوں نے وہ توڑ دی وہ جو ٹرسٹ تھا. تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے بات کیسے بڑھتی ہے. اس کا ایک ہی حل ہے کہ ایران کسی نہ کسی طریقے سے اس بات کو مانے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے اور آئندہ اس کو نہ کرنے کا عادہ کرے,
तभी ये बात आगे चल पाएगी जी। जन साहब, और साथ साथ आप ये भी देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ भी प्रीटी मच इसी किस्म की सूरत हाल का सामना है। सो पाकिस्तान ऑन द होल दाखिली और खारजी मामलात में किस किस्म की चैलेंजेस जो है आपके ख्याल में फेस कर रहे हैं अब यहाँ से ऑनवर्ड्स? ये देखें, पाकिस्तान के जो 4 फ्रंट हैं, चारों के चारों इस वक्त आप समझें कि बड़े अपसेट हैं। आपने अफगानिस्तान की बात की, ईरान हमने देख लिया, भारत का आपको पता ही है इंटरनल फ्रंट चौथा फ्रंट है, और हर जगह जो है ना एक परेशानी है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसीज को एक दफ़ा आराम से बैठ के ठंडे दिल से रिव्यू करे और अपने दुश्मनों में कमी करे जिस तरीके से भी हो सकता है, सॉवरेनिटी पे समझौता किए बगैर, और कम से कम वो चीज़ें जो अंदरूनी तौर पे जिनको हम ठीक कर सकते हैं वो तो हमारे अपने बस में है ना, वो हमें करने चाहिए। और ये जो चीन की ऑफर है इसको बहुत सीरियसली लिया जाए और चीन को ये भी कहा जाए कि वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान भी जो मामलात हैं उनमें भी हमारी मुआवनत करें और ईरान को समझाने में भी हमारी मुआवनत करे जी। और अब आप जो बात कर रहे हैं जलील साहब, ऐसे में जो पाकिस्तान की जो अंदरूनी सूरत हाल है वो किस हद तक सही होने की जरूरत है, जहां पर एक पॉलिटिकल एक इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है और नेचुरली जो आपने तीसरी कुव्वत का जिक्र किया वो रूल आउट नहीं, वो फैक्टर भी किया जा सकता? जी बिल्कुल रूल आउट नहीं किया जा सकता। देखें, पहली बात तो ये है कि हर लेवल पे हर मुल्क में ऐसे लोग मौजूद हो सकते हैं जो किसी के इशारों पे काम कर रहे हों, और इसको आप कभी भी चाहे अंदरूनी मामलात हों चाहे बैरूनी मामलात हों उनको रूल आउट नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा आपको ये देखना चाहिए कि बड़े लेवल पे, फॉर एग्जांपल अभी मैं सबसे पहला सवाल ये अपने आप से पूछूंगा, ऐसे कभी भी मामलात में अगर आपने फैसला करना हो कि कौन से ममालिक हैं या कौन से वो एंटिटीज हैं जो ये चाहेंगे कि पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हों अफगानिस्तान के साथ भी और ईरान के साथ भी और अंदरूनी तौर पर भी इंतशार का शिकार हो, वो कौन से ममालिक हैं और वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये अगर चीज़ें क्लियर हों तो फिर हमें देखना चाहिए हमारे इंटरेस्ट में क्या है। हमें अपने मेजर जो इंटरेस्ट है उनके मुताबिक चलना चाहिए, और फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा इंटरेस्ट होता है कि आपके नेबर्स के साथ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हों जहाँ तक मुमकिन हो। साफ ज़ाहिर है भारत जब हर धर्मी पे आ जाता है फिर प्रॉब्लम हो जाता है, तो ईरान और अफगानिस्तान के साथ तो हमें पूरी कोशिश करनी है। इसी तरीके से हमारी इंटरनल पॉलिसी का सबसे बड़ा इंटरेस्ट ये है कि इंटरनल हार्मनी हो और बड़े पैमाने पे लोग मुतनफ़र ना हों जो कि कुछ मामलात में इस वक्त नज़र आते हैं। राइट। और जन साहब, आखिर में जब भी हमने देखा है कि इस किस्म की यूनिलैटरल कार्रवाइयां होती हैं, पाकिस्तान जिसका विक्टिम बनता है, पाकिस्तान के हवाले से जो रिस्पॉन्स है आलमी दुनिया का वो भी आपके सामने है, एक खामोश तमाशाई बने सब बैठे रहते हैं। आपके नज़दीक पाकिस्तान को अपना जो केस है वो किस तरह से बिल्ड करने की ज़रूरत है इंटरनेशनली? देखिए जी, इसमें तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये देखने की ज़रूरत है कि माजी में कौन से वो बड़े ममालिक हैं जिनके साथ ताल्लुकात हमारे मजबूत रहे, वो हर ऊंच नीच में हमारा साथ देते रहे, और कौन से वो ममालिक हैं जो हमें धुले हुए कपड़े की तरह वक्त जब उनका पास हो जाता है तो हमें फेंक देते हैं और दोबारा से हम उनकी मिन्नतें शुरू कर देते हैं। तो हमें ये फैसला करना होगा, और ये असल में जो इसका मेन मसला प्रॉब्लम है वो मैं आपको वन लाइनर बता देता हूँ जी। कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद पहले हम अपने मुआशी मसाइल हल कर लें तो फिर हम अपने खारजी मसाइल भी हल कर लेंगे। मेरा अपना ख्याल ये है कि खारजी मसाइल, खारजी पॉलिसी को सही तरीके से इस्तवार किए बगैर हम कभी भी अपने मुआशी जो हल है वो नहीं मामलात हल नहीं कर सकेंगे। तो ये जो अंदरूनी खलफशार है, इसमें जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और जो इकॉनमी है वो इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पहले ठीक होगी, इकॉनमी बाद में ठीक होगी। Absolutely. और फॉरेन पॉलिसी के सिलसिले में भी मेरा ये बात सुन लें आप, जितना मेरा तजर्बा है, फॉरेन पॉलिसी को आप पहले ठीक करेंगे, इकॉनमी आपकी बाद में ठीक होगी, ये वाइस वर्सा नहीं हो सकता। राइट। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर व्यू सर। जॉइनिंग अस लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद नईम लोधी साहब, साबिक सेक्रेटरी दिफा, इस वक्त हमसे बात कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान का ईरान के हमले के बाद जो रिस्पांस, जो रद्द-ए-अमल सामने आया है वो कम तरीन था, अगरचे इससे ज़्यादा भी रिस्पांस एक रद्द-ए-अमल दिया जा सकता था पाकिस्तान की जानिब से। और दूसरी बात उन्होंने जो बहुत अहम की है वो ये है कि जो हमारा इंटरनल इस वक्त एक सेटअप है, जो इंस्टेबिलिटी है, अपना जो हमारा जो घर है, हमारा हाउस है, उसको इन ऑर्डर करने की अशद ज़रूरत है।
اور ساتھ ساتھ انہوں نے اسی حوالے سے کہا کہ یہ تمام کو ریلیٹڈ ہیں. آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی اگین از کو ریلیٹڈ ود یور اکنامک انسٹیبلٹی, اور یہ خارجی معاملات سے ہمارے جو ہیں وہ تمام چیزیں جڑی ہیں. سو وہ بہتر ہونا اشد ضروری ہے. اور اسی کے ساتھ ہی ہم بریک پہ چلیں گے. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو آج جو پاکستان تحریک انصاف کو جس سیٹ بیک کا سامنا آج کے دن بھی کرنا پڑا ہے اس حوالے سے گفتگو ہوگی, جہاں پر اس جماعت کے جو چیئرمین ہیں, وائس چیئرمین ہیں, جو صدر ہیں, ان کے کاغذات کا مسترد ہو جانا کیا بتا رہا ہے. ایک بریک کے بعد. ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. اور آج جس طرح سے عمران خان سمیت دیگر مرکزی قیادت کا عملی طور پر انتخابات سے آؤٹ ہو جانا لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد, اس صورتحال کے حوالے سے یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کتنی مزید اس وقت جو چیلنجز ہیں, اور یہ آخری ایک سیٹ بیک اس کو کنسیڈر کیا جائے, اور کیا اس کی امید رکھی جا رہی تھی یا یہ کوئی سرپرائز ہے, اس حوالے سے گفتگو کریں گے. ہمیں جوائن کریں سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف فردوس شمیم نقوی صاحب. نقوی صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. نقوی صاحب, سب سے پہلے تو پاکستان تحریک انصاف انتخابات سے قبل ہی وہ واحد جماعت بن گئی ہے کہ جس کی جو سربراہ ہیں عمران خان صاحب, وہ وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب, جو صدر ہیں پرویز الہی صاحب, تمام جو ہے وہ انتخابات لڑنے کے لیے اب نااہل قرار دے دیے گئے ہیں. لاہور ہائی کورٹ کی جو فل بینچ کا فیصلہ تھا, اس حوالے سے ضرور آپ سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہیں گے کہ یہ سرپرائز تھا کوئی, یا آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اسی قسم کا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آئے گا؟ نہیں, دیکھیں, پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی, اب کسی بات پر نہیں آتی. غالب صاحب نے کہہ دیا تھا, بہت پہلے کہہ دیا تھا, یہی ہمارا حال ہے. نہ اب ہمیں کوئی چیز سرپرائز کرتی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ وہ جتنے بھی زور و ستم کر لیں, ہم نے اس میدان کو چھوڑنا نہیں, اور ہم نے گھبرانا بھی نہیں ہے, اور ہم نے لڑے رہنا ہے. اس سے کہ ہم سب وہ ہیں جو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ آدمی تب ہارتا ہے جب وہ ہار کو قبول کر لے. ہم ہار کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم ہر حال میں خوش ہیں, مقابلہ کریں گے, ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. ہمیں پتا تھا کہ ان کی پہلی کاوش یہی ہوگی, جب انہوں نے ایک کیس کے بعد دوسرا کیس, تیسرا کیس, چوتھا کیس, اور یہاں تک کہ 250 FIRs کٹوا دی, کہ یہ اگر عمران خان کو باہر بھی چھوڑیں گے تو اس کو روز کورٹس میں پیش ہونا کے لیے اتنا دوبر کر دیں گے کہ وہ کوئی الیکشن کیمپین نہ چلا سکے. جب انہوں نے دیکھا کہ کورٹس جو ہیں وہ فیصلے کچھ ایسے کرنے لگے جس سے عمران خان کو ریلیف مل جائے, تو وہ ان کیمرہ ٹرائل پہ آ گئے. سزا بھی دلوا دی انہوں نے ایک جج سے, دلاور صاحب سے, کہ لو بھائی باقی بھی کام ہو جائے. لیکن یہ دقت کیا دقت ہے؟ کوئی دقت نہیں ہے. فردوس شمیم نقوی جیسے جو 266 کینڈیڈیٹس کھڑے ہوئے, جو بھی جیتے گا, جیسے ہی جیتے گا, عمران خان صاحب اب اگر باہر ہوں گے یا جیسے ہی باہر آئیں گے یا ان کی سزا کا جو ہے وہ ختم کیا جائے گا, اسی دن یہ 266 میں سے کوئی ایک آدمی اپنا سیٹ ریزائن کرے گا, اور اس پہ عمران خان آ جائیں گے, ایک پہ شاہ محمود پہ آ جائیں گے, ایک پہ پرویز الہی آ جائیں گے. بس اتنی سی دقت, یہ تو کوئی دقت نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جی PTI کو مل حیثیت جماعت فارغ کر دو کہ 30% سیٹیں ان کی ویسے ہی کم ہو جائے. جیسے کہ اگر میں 100 سیٹیں جیتتا تو 25 عورتوں کی بھی مل جاتی, 5 مائنورٹی کی مل جاتی. اب وہ نہیں ملیں گی بھائی, ملیں گی, اس کا بھی انتظام کیا ہوا ہے. ہم سب آزاد. پر نقوی صاحب, یہ اتنا آسان ہوگا آپ کے خیال میں؟ اور جو آپ کی جماعت کا آپ مجھے مکمل کرنے دیں. جی پلیز. بھائی مسئلہ کیا ہے, جو جیتیں گے وہ جا کے ایک جماعت کو جوائن کر لیں گے, جمشید دستی کی جماعت کو جوائن کر لیں گے, حامد کاظمی کی کر لیں گے, شیرانی صاحب کی کر لیں گے, MWM کو کر لیں گے. چاروں جماعتوں نے ہمارے لیے گنجائش چھوڑی ہوئی ہے اپنی ریزرو سیٹس کی لسٹوں میں. 3 دن میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے, ہم نے 3 دن میں ان 4-5 جماعتوں میں سے کسی ایک کو جوائن کر لینا. لیکن وہ جوائن کرنے کے حوالے سے بھی نقوی صاحب آپ کی تو جماعت کے اندر کے جو دراڑیں تھیں وہ بڑی سامنے آ گئیں. کوئی نہیں آئی. آپ لوگوں کا خیال ہے, خوش فہمی ہے لوگوں کی, کون سی دراڑ سامنے آ گئی, کون لڑ گیا, کون چھوڑ گیا, کون چھڑوائے جا رہے ہیں, چھوڑ کے کوئی نہیں گیا. جتنے زیادہ امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے تھے
وہ رانا ثناء اللہ سے اور خواجہ آصف صاحب سے پوچھے اور مریم بی بی سے جو کہتی پھرتی تھی کہ پی ٹی آئی کو تو ٹکٹ والے لینے والے نہیں ملیں گے, یہ بانٹ رہے ہوں گے, کوئی آئے گا نہیں. آپ نے ان تصویروں کے بارے میں کمنٹ نہیں کرا جہاں ہمارے ٹکٹ تک چھینے گئے. آپ نے الیکشن کمیشن کی مذمت نہیں کی, آر اوز کی نہیں کی. اگر آپ فیئر مائنڈڈ پرسن ہیں, ڈونٹ ایکیوز می کہ آپ نے الیکشن کمیشن کو یہ کہا تھا, اس کے باوجود آپ کے اتنے ٹکٹ آ گئے, تو آپ اس وقت جھوٹ بول رہے تھے. آپ کو پتہ ہے, کچھ اندازہ ہے کہ میں جیل میں رہتے ہوئے کس طرح میں نے اپنا ٹکٹ جمع کروایا؟ نقوی صاحب اگر جی نقوی صاحب پلیز الاؤ می ٹو اسپیک. آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں مذمت کروں, میرا کام مذمت کرنا نہیں ہے, میرا کام سوال آپ سے کرنا ہے. میں نے بالکل جو پاکستان تحریک انصاف جس نشیب فراز سے گزری ہے, جس قسم کے حالات سے گزری ہے, نہیں وہ آپ کو لگ رہا ہے نقوی صاحب, میں تو سوال کر رہی ہوں, میں تنقید نہیں کر رہی آپ پہ نقوی صاحب, سوری. مجھے ایکیوز کیا کیا بی بی سنو, آپ نے ایکیوز کیا کیا؟ آپ نے کہا یا آپ اس وقت جھوٹے تھے جب آپ کہہ رہے تھے کہ ہمیں مشکلات ہیں, یا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اتنے کینڈیڈیٹس آ گئے؟ نقوی صاحب میں نے تنقید آپ کے مخالفین کے حوالے سے, تنقید کے حوالے سے آپ سے سوال کیا ہے. آپ اس وقت جھوٹ بول رہے تھے. سوری, نہ میں اس وقت جھوٹ بول رہا تھا نہ میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے تھے نقوی صاحب. آپ نے میرے خیال سے سننے میں آپ کو شاید دقت ہوئی ہو. میں نے آپ سے کہا کہ آپ کے مخالفین اس پر تنقید کر رہے تھے. حالات سے ہم اگری کرتے ہیں, اتفاق کرتے ہیں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو حالات ہیں ہم نے دکھایا بھی ہے, ہم نے اپنے پروگرامز میں اس پہ بات بھی کی ہے کہ آپ کے نامنیشن پیپرز وصول نہیں کرنے دیے جا رہے تھے آپ کے امیدواروں کو, آپ کے جمع کرانے کے حوالے سے, ریڈز کے حوالے سے, تمام چیزیں ہم لوگ اب منظر عام پر لے کر آتے رہے ہیں. میں آپ کو آپ کے مخالفین کے رد عمل کے حوالے سے سوال کر رہی تھی کہ تنقید کا نشان. اب یہ آپ اپنے پروگرام کا ٹائم ضائع کر رہی ہیں. جی چلیں آگے, چلیں آگے اب بات کرتے ہیں. جو چیلنجز کا نیچرلی ایک سمبل آپ لوگ سے لے لیا گیا 13 جنوری کا, وہ جو فیصلہ عدالت عظمیٰ کی جانب سے سامنے آیا, اس کے نتیجے میں جو سمبل اب ڈس انفرنچائز آپ کے کروڑوں ووٹرز کو کیا گیا ہے, مزید اب چیلنجز کیا آپ لوگ فیس, اور کس طرح سے کمیونیکیشن اب ہو پائے گی, ووٹرز تک پیغام آپ لوگ کس طرح پہنچا پائیں گے, یہ اس حوالے سے ضرور جاننا چاہیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف. ایک ستم کا اور ذکر کر دیں. جی ضرور. پاکستان تحریک انصاف سے اس کا سمبل لے لیا گیا, پارٹی کا نام بھی ہٹا دیا گیا, اور وہی جرم جو تھا عوامی نیشنل پارٹی نے کیا تھا, تو ان کا کیوں نہیں ہٹایا الیکشن کمیشن نے؟ اس کا بھی جواب آپ الیکشن کمیشن سے تو ذرا طلب کیجئے, یا اپنی طرف سے کمنٹری کیجئے. اب دوسرا ستم جو ہوگا وہ ہم نے کوشش کر کے یہ کی کہ ایم این اے اور جو ایم پی ایز ہیں انہی نے پہلے سے اپنے سمبل ڈال دیے تھے کہ پورے حلقے میں ایک ہی سمبل چلے پیپلز پارٹی کا. اس کے بعد آرڈر آیا آر اوز کو کہ ان کے ایم این ایز ایم پی ایز کا ایک سمبل نہیں ہونا چاہیے, چینج کیے جا رہے ہیں, جس سے ان کی پرنٹنگ بھی ڈیلے ہو رہی ہے. صرف اس پہ ہی نہیں رکے وہ, جب انہیں پتا چلا کہ ان سب میں ایک چیز وہ کامن کر رہے ہیں کہ عمران خان کی تصویر لگا کے اپنے سمبل کو پروموٹ کر رہے ہیں, تو انہیں کہہ دیا کہ کسی سیاسی لیڈر کی تصویر بھی نہیں لگائی جا سکتی, کوئی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ نہیں لگا سکتا. اب اس کے اندر کل الفاظ کہیں گے کسی زندہ سیاسی لیڈر کی تصویر نہیں لگائی جا سکتی, اس سے کہ ہم تو ایسی تصویر بنا دیں گے کہ لگے گی قائد اعظم کی, ہو گئی عمران خان کی. تو پھر کیا کریں گے کہ ایک طرف سے دیکھو گے تو قائد اعظم, دوسری طرف سے دیکھو تو عمران خان, ہٹاؤ اس تصویر کو. possible for us to do. ہم اتنی زبردست سوشل میڈیا کیمپین گئے کہ اٹس بیکم این اٹریکشن. لوگ اب دکھا رہے ہیں ایک دوسرے کو کہ یار دیکھو کیا زبردست آئیڈیا ہے, کہ لوگ جو ہے چارپائیاں پینٹ کر کے چارپائیوں کو پی ٹی آئی کے رنگ میں ٹانگ رہے ہیں, اس لیے کہ ان کا سمبل چارپائی ہے. کسی کو بینگن ملا ہے تو وہ کپس کے بجائے لوگوں کو بینگن دیا جا رہا ہے ایز اے آنر. ریس میں جیتا بینگن. ہم تو نئے نئے طریقے سے اپنے سمبلز کو جڑوا رہے ہیں کینڈیڈیٹس کے. ایبسولوٹلی, وہ بات اپریشیٹ بھی کی جا رہی ہے کہ آپ لوگ وہ پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچانے میں ایک رول. ابھی آپ چھوڑیے, ابھی آپ کے فون کے اوپر اگلے چند دنوں میں جیسے ہی آپ اسکرین کھولیں گی تو آپ کے حلقے سے جو پی ٹی آئی کا امیدوار ہے اس کی تصویر آ جائے گی, اس کا سمبل بھی آ جائے گا. پی ٹی سی ایل روکے اب اس کام کو. اور پورٹل آپ لوگ آلریڈی لانچ کر چکے ہیں, وہ جو پورٹل ہے. جی پورٹل ہے, آپ ڈالیے پورٹل پہ نام, آپ کو اپنا وہ شناختی کارڈ ڈالیے,
سو نقوی صاحب آپ کے خیال میں جو آپ کا ووٹر ہے وہ بالکل اس سے متاثر نہیں ہوگا کہ آپ کے امیدوار آزاد حیثیت میں لڑ رہے ہیں, کس کا کیا سمبل ہے؟ ووٹر اب جو الیکٹوریٹ ہے وہ اپنے الیکٹورل ویلیوز سے ویل اویئر ہے اور آپ کے خیال میں اس کو فرق نہیں پڑتا اس بات سے؟ نہیں, یو آر مسٹیکن. ہمارا ووٹر صرف ہمارا ووٹر نہیں, ہر پاکستانی ظلم و ستم کے خلاف کھڑا ہو گیا, اس سیاسی دہشت گردی کے خلاف کھڑا ہو گیا, اس اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں کے خلاف کھڑا ہو گیا. لوگ کہتے ہیں گدھے کو ووٹ دے دیں گے, شیر کو ووٹ نہیں دیں گے. ہر کسی کو ووٹ دے دیں گے, شیر پہ مہر نہیں لگائیں گے, شیر کو پیروں تلے روندیں گے. اس نفرت کا یہ نکالیں علاج. پی ٹی آئی جیتے یا نہ جیتے, یہ نہیں جیتیں گے, رائٹ. جتنی بھی کوشش کر لیں. نقوی صاحب, آج سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے, ان سے بار بار سوال یہ کیا جا رہا تھا کہ بلہ جو ہے وہ چھن گیا ہے ایک سیاسی جماعت سے, تو وہ بار بار اپنے اوپر سے, چونکہ وہ چھینٹیں آ رہی ہیں دیگر سیاستدانوں پر, تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو نہیں چھینا, ہم نے اگر چھینا ہو تو آپ ہم سے سوال کریں. سو آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں, جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ انتخابی نشان آپ کی جماعت سے جانے میں ان کا کوئی رول نہیں تھا, یہ بات صحیح ہے کیونکہ اگین عدالتوں سے فیصلے آئے ہیں؟ بی یہ دیکھیں, ان برادران کی ایک خوبی ہے, جس وقت پی ٹی آئی کی حکومت کو گرا کے پی ٹی ایم کی حکومت بن رہی تھی, کیا کلابیں باندھی گئی تھیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہے پنجاب کا سپر مین, پنجاب اسپیڈ کے سے جو ہے وہ پاکستان اسپیڈ آئے گی. یاد ہے نا, یا جھوٹ بول رہا ہوں؟ یہ ساری چیزیں. اور آج جب وہ 16 ماہ کی حکومت چلی گئی تو لگتا ہے کہ سوتیلے بھائی بھی کیا, وہ لگتا ہے سوتن کے بھائی ہیں شہباز شریف. تو یہ تو ان کا حال ہے. اب کوئی نہیں کہتا کہ یہ جو سپر مین تھا پنجاب کا, اس نے مہنگائی اٹھا کے 12% سے 40% پہ پہنچا دی. جس نے پیٹرول کی قیمت, جس کے اوپر یہ رو رہے تھے کہ 15 روپے کا اضافہ ہوا, وہ اٹھا کے اس نے 150 روپے کا اضافہ کر دیا. جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہائے شرح جو ہے ترقی کی وہ 6%, وہ گھٹ کے جو ہے -2.43 ہو گئی. اور ان کے کتنے کارنامے دکھاؤں, اب تو وہ دور دور بھاگتے ہیں. اور شہباز شریف کیا کہتے ہیں, ہم نے کیا کیا, ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچا دیا. ہمارا بڑا کارنامہ یہ ہے, ہم نے اپنی ذاتی شہرت کو نہیں دیکھا, ہم نے اس کو قربان کرتے ہوئے پاکستان کی معیشت کے لیے اپنی قربانی دی ہے. ارے بھائی جان, نہیں دی آپ نے. آپ کا پہلا کام یہ ہونا چاہیے تھا, جب آپ نے دیکھ لیا بڑے سمجھدار, بڑے لائق فاضل لوگ ہیں, ہم تو سلیکٹڈ تھے نا, آپ تو ایکسپیرینس پلیئرز تھے. The first thing you should have judged within 2 weeks کہ what the condition is. You should have gone for elections. کیوں نہیں گیا الیکشن میں, کیوں نہیں گیا یہ الیکشن میں؟ میں جواب دیتا ہوں, اس سے کہ انہیں نیب کے قوانین کو تبدیل کرنا تھا. وہ قوانین تبدیل ہوئے تو اس کی وجہ سے ان کے مقدمے ہٹے. اور اب وہ جو ہے, اور قوانین میں بھی کیا تبدیلی ہوئی دنیا کے, چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں, جو بھی آیا آپ کے پروگرام میں, کسی ایک ملک میں یہ قانون دکھا دے وائٹ کالر کرائم کے لیے, کہ وائٹ کالر کرائم کے لیے that the prosecutor has to prove the wrong done. دیکھیں, میں یہ کہہ سکتا ہوں کسی کو, یہ گاڑی جو ہے غلط طریقے سے تم نے لی ہے, وائٹ کالر کرائم میں اس کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ دیکھ میری یہ مینس تھی, ادھر سے میرے پیسے آئے, اتنے میرے بچے, اس سے میں نے گاڑی لی. رائٹ. اگر وہ یہ نہیں کرتا تو ہی از گلٹی. انہی نے قانونی تبدیل کر دیا, انہیں کہا نیب والا ثابت کرے گا. چلیں نقوی صاحب, میرے پینل میں اگر نون لیگ کا کوئی ہوتا وہ اس پہ ضرور رسپونڈ بھی کرتا, لیکن آخر میں صرف بریفلی مجھے یہ ضرور بتا دیجئے, جلسوں کی تو بظاہر اجازت ہے نہیں, انڈیپینڈنٹس اور انڈر ون امبریلا اب کس طرح سے انتخابی مہم, آپ نے اگرچہ ضرور ذکر کیا کہ سوشل میڈیا کے حوالے حد تک جو ہے وہ تو کافی آپ لوگ تیار نظر آ رہے ہیں اور جو کر بھی رہے ہیں, لیکن اس پہ بھی قدغنے اس کو سامنا آپ لوگ کی جماعت کو کرنا پڑ رہا ہے. ورچوئل جلسہ ہو, فنڈ ریزنگ کا بھی ایونٹ, جس طرح سے وہ اقدامات لیے گئے, آپ کو لگتا ہے اس حوالے سے بھی مشکلات ابھی کم نہیں ہوئی ہیں, پریشرز آئیں گے؟ دیکھیں وہ آپ دیکھیں بات ساری کیا ہے,
they fail to realize, whoever is running this show from behind the scene, کہ جتنے یہ oppressive کر رہے ہیں اس کو میڈیا بھی اٹھاتا ہے اور ہمیں اتنی پبلسٹی ملتی ہے کہ اگر وہ چیز ہونے دیتے تو شاید اس کی اتنی پبلسٹی نہیں ہوتی. جب وہ ایسی چیزوں کو روکتے ہیں تو جن کو خبر نہیں ہوتی ان کو بھی خبر ہو جاتی ہے. اور ہمارا مقصد کیا ہے؟ پبلسٹی. So we are achieving that. So آپ لوگ کا ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو ہو رہا ہے. بٹ بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ نقوی صاحب. جی تھینک یو نقوی صاحب, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. فردوس شمیم نقوی صاحب, سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف, اس وقت ہم سے بات کر رہے تھے. جتنی مشکلات نیچرلی پاکستان تحریک انصاف نے اس کا سامنا کیا ہے, نقوی صاحب کو مجھ سے گلا ہو گیا اور وہ چاہ رہے تھے کہ میں مذمت کروں, لیکن سوال اگر دیگر جماعتوں سے کیا جاتا ہے ان کا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میڈیا ہی پر سارا غصہ نکل رہا ہوتا ہے, جبکہ سوال کرنے کا ہمارا رائٹ ہے. سوال بالکل کیا جائے گا, حالات بھی عوام تک پہنچائے جائیں گے جس طرح سے ہیں, جو فیکٹس ہیں وہی رپورٹ کریں گے. پاکستان تحریک انصاف اگرچہ یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ اپنی حکمت عملی تیار رکھے ہوئے ہیں, اپنے تمام پلانز جو ہیں ان کے انٹیکٹ نظر آتے ہیں, مشکلات کے باوجود ان چیلنجز کا سامنا کرنے اور میدان میں, انتخابی میدان میں اترنے اور بھرپور طریقے سے الیکشن لڑنے کے لیے یہ جماعت ضرور تیار نظر آ رہی ہے. اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد بات ہوگی آئی ایم ایف کے سے جو ہمیں قسط جاری ہوئی ہے اس حوالے سے, اس کے معیشت پہ اثرات اور آگے کا روڈ میپ کیا ہوگا, اس پر گفتگو ہوگی ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک, اور بریک کے بعد بات کریں گے. آج پاکستان کو آئی ایم ایف کی $70 کروڑ کی قسط بھی ریسیو ہو گئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کے معیشت پر اثرات کیا ہوں گے, آئی ایم ایف کی مزید کیا سخت کنڈیشنز کا سامنا پاکستان کر سکتا ہے, اور اس کے نتیجے میں عوام کو کس حد تک کمر کسنے کی ضرورت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آگے کا روڈ میپ جو ہوگا معاشی وہ کیا ہوگا. ایسے میں 3 ہفتے کے قریب جو ہے وہ ایک وقت رہ گیا ہے الیکشنز کے انعقاد میں. صورتحال کیا بن رہی ہے, اکنامک جو لینڈسکیپ ہے وہ کس طرح سے نظر آ رہا ہے, اس پر بات کریں گے. ڈاکٹر خاقان حسن نجیب صاحب, ریناؤنڈ اکانومسٹ, فارمر ایڈوائزر منسٹری آف فائنانس کے, وہ ہمارے ساتھ ہیں, ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب تھینک یو فار جوائننگ اس. ڈاکٹر صاحب بڑی اہم جو ہے آج یہ ایک قسط ریسیو ہوئی ہے ہمیں, اور تقریباً $700 ملین کی. اس کے پاکستانی معیشت کے لیے یہ کتنی ایک تو حوصلہ مند بات ہے, اور اس کے فوری معاشی اثرات آپ کیا مرتب ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ تو علینا, جب بھی میری اور آپ کی بات ہوئی ہے میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ پاکستان کو اس وقت آئی ایم ایف کے پروگرام یا جو سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے اس میں مسٹ ہے رہنا. اس سے پہلے جب ہم نے پروگرام کو ڈی ریل کیا تو پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 20 جون 2023 کو $2.9 بلین پہ تھے, اور ڈیفالٹ کی گفتگو ہو رہی تھی. آج جب یہ قسط آ گئی ہے تو آئی تھنک جب اب آئیں گے اسٹیٹ بینک کے ریزروز تو وہ $8.5 بلین کو شاید کراس کر چکے ہوں گے. اس کی وجہ سے آپ نے تھوڑی سی میکرو اکنامک اسٹیبلٹی, روپی کی موومنٹ جو ہے وہ اسٹیبلائز کر گئی ہے, پاکستان کے ریزرو جو ہیں وہ بلڈ اپ ہو گئے ہیں, پاکستان کا تھوڑا سا مالیاتی خسارہ جو ہے وہ سنبھل گیا ہے. آپ نے یہ چیزیں معیشت میں دیکھی ہیں. جو سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے فنڈ کے پروگرام کی, آج ایک اور خبر بھی آئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو رول اوور یو اے ای کے ساتھ جنوری میں ڈیو تھا, جو پیسے ہم نے ان کو یعنی کہ واپس کرنے تھے, وہ $2 بلین اب یو اے ای نے یہ کہا ہے کہ ہم جنوری 2025 تک واپس نہیں لیں گے. سو جسٹ سی دی افیکٹ آف بینگ ان این آئی ایم ایف پروگرام. ریزروز گو فرام 2.9 ٹو over 8.5 in 6 months. آپ کے جو رول اوورز ہیں یعنی کہ یہ 11 سے 12 ارب ڈالر کے رول اوورز ہی ہیں, وہ ہو جاتے ہیں. ابھی بھی 4 سے 5 بلین ڈالر اور پاکستان نے کمرشل ملٹی لیٹرل لینا ہے, وہ لینے میں آسانی ہوگی. یہ سب سے بڑا اب آپ کو جو آپ کہیں گے آنے والے دنوں میں کیا ہونا ہے. بٹ علینا جو اب امپورٹنٹ بات بنتی جا رہی ہے نا, اس پروگرام کے ہدف جو آپ نے طے کرنے تھے وہ تو اہداف 31 دسمبر کو ختم ہو گئے, جس میں مانیٹری ٹائٹننگ رکھنی تھی, بجلی کی قیمت کو چینج کرنا تھا, کچھ اسٹرکچرل کام کرنے تھے, وہ تو سارے ہو گئے ہیں. علینا اٹس دی 8 فروری جس کا آپ نے ذکر کیا, وہ ٹرانزیشن. اور جب آئی ایم ایف کا پروگرام مارچ اپریل میں ختم ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے, کیا آپ نے نئے آئی ایم ایف پروگرام میں جانے کی کلیئرٹی بلڈ کر لی ہے,
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بجٹ کے فریم ورک کو کیسے بنانا ہے. دیٹس دا نیکسٹ 6 months. پاکستان کے عوام کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ آف کورس یہ ہے کہ انفلیشن ابھی بھی زیادہ ہے. اس کی وجہ بہت بڑی یہ ہے کہ مالیاتی خسارہ ابھی بھی سنبھل نہیں رہا. وہ اوور آل بوروئنگ گورنمنٹ کی بہت زیادہ ہے. اس بوروئنگ کی وجہ سے نوٹ چھاپنا پڑتے ہیں اور انفلیشن ہوتی ہے. پلس سپلائی سائڈ ویک ہے, وہ بھی اس طرح نہیں بلڈ ہو رہی. However, having said that, agriculture is performing better. سو ایکسپورٹس, آپ کی ریمیٹنسز اور کرنٹ اکاؤنٹ پرہیپس جو ہے وہ ہمیں بہتر ایک پکچر ضرور شو کر رہے ہیں. بٹ ڈاکٹر صاحب, آپ نے جو ذکر کیا کہ مارچ کے بعد آئی ایم ایف کے پروگرام کے حوالے سے کیا سیناریو ہوتا ہے, گزشتہ روز سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب بھی ایک انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ آئدر اگر ہم نہیں جاتے ہیں آئی ایم ایف کی طرف تو پھر ہمیں بیلٹ ٹائٹننگ کے لیے وہ مشکل ترین فیصلے جو ہیں وہ کرنے ہوں گے. اس کے بہت ایک مشکل صورتحال کے حوالے سے وہ آگاہ کر رہے تھے. سو جانا جو ہے وہ لازمی ہے اس پروگرام کے. آپ نے آلریڈی کہا کہ اس کے اثرات جو ہیں ہمیں آج یو اے ای کی جانب سے جو رول اوور آ چکا ہے اس کے نتیجے میں نظر آ رہے ہیں. سو ان اینی کیس جو بھی نیکسٹ گورنمنٹ میں آتی ہے, جو بھی جماعت, ان کو جانا ہی جانا ہے آئی ایم ایف کی طرف. $800 ملین کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہے پہلے 6 ماہ FY24 کا. اس سے پچھلے سال چلے جائیے تو یہ $3.6 ارب تھا. تو فنڈ میں آنے سے آپ نے بہت اچھی بات سامنے رکھی. یو آر ایبسولوٹلی آن دا ڈاٹ. آپ دیکھیے کہ کرنٹ اکاؤنٹ بھی آپ کا جو ہے وہ سنبھل گیا ہے. ریمیٹنسز میں ایک اسٹیبلٹی ہے, دو آئی ڈونٹ تھنک کہ ریمیٹنسز ہماری پک اپ کی ہیں اس طرح, بیکاز ایک ورلڈ آرڈر بھی ہے, ایک گلوبل سلو ڈاؤن بھی ہے. پر بالکل کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ امپورٹس کی وجہ سے اور ایکسپورٹس کو مور اور لیس اسٹیبل رکھنے کی وجہ سے سنبھل گیا. دیکھیے علینا, میں تو بہت کلیئر ہوں اس وقت. آنے والی حکومت کا فرسٹ آرڈر آف اکنامک بزنس جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ جانے کے لیے پریپریشن کرنا ہے. اگر میں پاکستان کی کسی بھی گورنمنٹ کو ایڈوائز کروں تو ایک دن کا بھی ڈیلے نہ کریں, کیونکہ سگنلنگ یہ ہوگی کہ آپ سوچ رہے ہیں. دیر از نتھنگ ٹو تھنک اباؤٹ. آئی ایم ایف کا پروگرام تقویت دے گا آپ کے اپنے ہوم گرون ایجنڈا کو. بٹ اس دفعہ آئی ایم ایف کا پروگرام اتنا آسان نہیں ہوگا. ابھی آپ ایک سٹینڈ بائی ارینجمنٹ میں ہیں. میں بار بار قوم کو یاد دلاتا ہوں یہ 23واں پروگرام ہے. علینا, دس از ناٹ اے گڈ تھنگ آئی ایم سیئنگ ٹو یو دیٹ گو ٹو دا ڈاکٹر آف دا لاسٹ ریزورٹ, گو ٹو دا ڈاکٹر آف دی ICU the 24th ٹائم. بٹ مجھے بہت تکلیف سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ چونکہ آپ وہ ریفارمز خود نہیں کرتے, آپ کو بار بار ICU کے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے. اور پرہیپس ڈاکٹر صاحب یہی وجہ تھی کہ جو اوائڈ کیا جا رہا تھا. اسحاق ڈار صاحب آلریڈی بڑے کانفیڈنٹ تو نظر آ رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا 1.5 سال قبل وہ جب وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے پہلے بھی کر لیا, مینج کر لیں گے. تو یہ نئی جو بھی حکومت آتی ہے ان کے لیے بھی ایک ڈیفیکلٹ چوائس تو بہرحال ہوگی. علینا 23rd پروگرام کر رہے ہیں, 21 پروگرام انکمپلیٹ چھوڑ کے آ رہے ہیں. یہ یاد رکھیے, دس از ناٹ اے گڈ اسٹوری ٹو ٹیل. ایون اف دی آئی ایم ایف ریفارمز ور گڈ فار یو, جو کہ بینڈیج کرنے کی حد تک, ایک خساروں کو سنبھالنے کی حد تک ٹھیک ہوتے ہیں, آپ نے سوائے 2013-16 کے کبھی کوئی پروگرام کمپلیٹ نہیں کیا. یہ بات مجھے اس طرح پتا ہے کیونکہ اس پروگرام کی جو کور ٹیم تھی, میں اس کا پارٹ تھا جب ہم وہ پروگرام رن کر رہے تھے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت اگر آپ ڈیلے کرتے ہیں, جب بھی آپ نے ڈیلے کیا, آپ 18 میں دیکھ لیجئے تب بھی ہم نے ڈیلے کیا, نقصان ہوا. ہم نے نواں ریویو کمپلیٹ نہیں کیا, ریزروز فال ڈاؤن کیے, پاکستان ڈیفالٹ کی طرف گیا. ابھی بھی علینا اگلے 3 سال میں بات تو بڑی کلیئر ہے, 25 سے 30 ارب ڈالر جو ہے ہماری کنسسٹنٹ نیڈ ہے, ود رول اوورز, ری فائنینسنگ, نیو فنڈز دیٹ وی نیڈ. یہ نیڈ آئی ایم ایف میں رہتے ہوئے آسانی سے پوری ہوگی. اس وقت تک اپنا گھر ٹھیک کیجئے, ایکسپورٹس بڑھائیے, ریمیٹنسز کو بڑھائیے, پاکستان کی پیداواری صلاحیت بڑھائیے, پاکستان کے ایگریکلچر کو ٹھیک کیجئے, انرجی سیکٹر کو ٹھیک کیجئے. آپ کا یہ لاسٹ پروگرام ہو سکتا ہے. بٹ علینا, ڈاکٹر صاحب will that be easy? کیا یہ آسان ہوگا جس کے لیے آپ کو پھر سخت معاشی اقدامات ضرور اٹھانا ہوں گے, اس کے کانسیکوینسز ہوں گے جو عوام پھر فیس کریں گے؟ علینا یہ بات بالکل درست ہے, پر اگر آپ نہیں کریں گے تو معاشی جو تکلیف قوم کو ہوگی وہ اس سے بہت بڑھ کے ہوگی. آئی ایم ایف از دا ڈاکٹر وچ ول رائڈ یو تھرو ڈیفیکلٹی ود ڈیفیکلٹ ڈیسیجنس, بٹ وداؤٹ دی آئی ایم ایف یو ول بی اسٹک ان اے سچویشن جہاں پہ آپ ریزروز کو ڈپلیٹ کر رہے ہوں گے اور آپ کو
eventually जाना पड़ेगा, so don't go that way. But having said that, जिस मुल्क ने IMF का प्रोग्राम किया है या आसानी से किया है, उसने अपना एक होम ग्रोन प्लान सामने रखा है. मैं आज भी कहता हूं कि today is the day when the state should put together a team of experts जो डिजाइन करें एनर्जी सेक्टर, फिस्कल रिफॉर्म्स पाकिस्तान के, यानी कि मालियाती रिफॉर्म्स, पाकिस्तान के मॉनेटरी रिफॉर्म्स, पाकिस्तान के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ऑन दी एसओईज, पाकिस्तान की डी रेगुलेशन. ये 4-5 चीजें हैं. एक प्रोग्राम के कुछ हदफ अहदाफ बनाएं. क्या मतलब है? आप खुद बता दें कि ये हमारे बेंचमार्क्स हैं 3 साल के. आप बता दें कि रिजर्व्स का बिल्डअप इस तरह होगा. आप बता दें डेट की रीप्रोफाइलिंग किस तरह होगी. ये मैं क्यों कह रहा हूं? जिन ममालिक ने प्रोग्राम्स खुद बनाए हैं वो उन प्रोग्राम्स की ओनरशिप लेते हैं. सारे स्टेक होल्डर्स, मैं इस वक्त भी कहता हूं, एस्टैब्लिशमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज, सिविल एस्टैब्लिशमेंट, everyone should be very clear on the slides that this is how we are going to move the country on the economic side in the next 3 years. Right. तब आप बगैर gyrations के मूव कर पाएंगे. लेकिन डॉक्टर साहब फिर ऐसे में आप ये पॉलिटिकल पार्टीज के जो मैनिफेस्टोज हैं, तकारीर तो स्टेटमेंट्स तो बड़ी हमें सुनाई दे रही हैं, लेकिन इनके मैनिफेस्टोज में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इस्लाहात को किस तरह से फिर इनको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए? एक तरफ बिलावल भुट्टो साहब हैं जो कि कहते हैं 300 यूनिट तक फ्री बिजली जो है वो हम देंगे. आपको ऑलरेडी पता है सर्कुलर डेट का इस वक्त क्या सूरत हाल है. ऑलमोस्ट लाइक $5700 बिलियन रुपीस तक पे जो है वो स्टैंड करता है. और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब हैं जो कि मीटिंग्स कर रहे हैं, जो कि बिजली और गैस की कीमतों में कमी के हवाले से इकदामात पे गौर करने की तरफ जो है अपनी टीम से डिस्कशंस कर रहे हैं. तो पॉलिटिकल पार्टीज को एजेंडा इस वक्त किस तरह से बनाने की, तश्कील देने की जरूरत है? अलीना, आपने एक ऐसी चीज सामने रखी है जिससे कौम को ये मालूम होगा कि कोई भी हुकूमत जो है, जनरल मुशर्रफ 100 अरब रुपए का सर्कुलर डेट छोड़ के गए. पीपल्स पार्टी अपने टेन्योर में जब 2018 में आई, 8 में आई और 13 में गई तो सर्कुलर डेट 500 अरब था. जब PMLN गई तो 1100 अरब था. जब PTI गई तो 2350 अरब था. जब PDM गई तो 2500-2600 था. आज 2700 यहाँ पे है और 3000 बिल्ड हो गया है पिछले चंद सालों में गैस में, जो आपने 5700 अरब 5700 बिलियन का फिगर रखा. Should we declare an energy emergency of reform in Pakistan? Absolutely yes. इसके अलावा कोई चारा नहीं है. Again, put a team of 4 people together जो एनर्जी मिनिस्ट्री में वाटर पावर एंड पेट्रोलियम में बैठकर वो डिजाइन करे कि डे टू डे हमने क्या चेंजेस करने हैं, कैसे डिस्कोस को प्राइवेटाइजेशन में ले जाना है, टैरिफ का रिफॉर्म क्या होगा, जिससे ख्वाहिशात पॉलिटिकल पार्टीज की भी पूरी हो कि ऐसा टैरिफ का निज़ाम बने कि टैरिफ अगर बढ़ता है तो इनकम सपोर्ट के थ्रू आप सब्सिडी दे सकें उन्हें. आईपीपी से रीनिगोशिएट करना पड़ेगा ताकि डेट लॉन्गर टर्म पे जाए. अगर लॉन्गर टर्म पे जाएगा 4 से 5 रुपए यूनिट बिजली जो है ओवरऑल एवरेज सस्ती हो सकती है. ये मैं इसलिए बातें आपसे कर रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि हम जुजियात को नहीं समझते, पर जुजियात में जाए बगैर, इन रिफॉर्म्स को 3 से 5 साल दिए बगैर किसी तरह भी बिजली को संभालना, गैस सेक्टर को संभालना, और यही नहीं है कि गैस अगर पाकिस्तान में हम नहीं डिग कर पा रहे तो हम कर नहीं सकते, पर हम कर नहीं रहे. तो RLNG इसका जवाब नहीं है, इसलिए कि RLNG तो इंपोर्टेड फ्यूल है. गेट पीपल टुगेदर एंड आस्क देम कि आखिर फिर क्या तरीका है. क्या थर कोल इसका आंसर है? प्रॉबेबली थर कोल इसका आंसर है. कहने का मकसद यह है कि आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने रखा है. ये पाकिस्तान की तीसरी चीज है. IMF, द बजट ऑफ जून एंड देन द एनर्जी सेक्टर. अगर हम ये 3 ट्रांजिशंस करेंगे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल रहेगी, नहीं करेंगे तो तकलीफ होगी. राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब. बहुत जो एक वे फॉरवर्ड के हवाले से, और पॉलिटिकल पार्टीज जिनकी जानिब से वादे और नारे तो बहुत सुनते हैं, लेकिन डॉक्टर खाकार नजीब साहब जिस तरह से बताए थे कि 3 हमारे बड़े इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स होने जा रहे हैं, उसमें IMF है मार्च में, फिर आपका बजट है और उसके बाद एनर्जी सेक्टर पर फोकस है. टीम ऑफ एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड लेकर ये तमाम सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए अभी ही वक्त है पॉलिटिकल पार्टी जो अपने मैनिफेस्टोस को एक फाइनल शक्ल दे रही हैं, उसमें ये इनकॉर्पोरेट करें मौजूदा मुल्की मसाइल और उस मसाइल का हजम जो कि बहुत बड़ा है, जिस तरह से साबिक वजीर खजाना इसहाक डार साहब कह रहे हैं,
سو اس کے مطابق آپ کو ایجنڈا پریپیئر کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی 21 IMF کے جو پروگرامز ہیں دے سٹینڈ انکمپلیٹ. ہم 24ویں پروگرام کی طرف جائیں گے, ڈیلے ہوگا, اس سے مزید کانسیکوینسز بیئر کرنے پڑیں گے, لیکن IMF کے ساتھ پروگرام میں ہونے سے آپ کو جو اس کی اور جو قسط آنے سے یہ ایک فائدہ ضرور ہوا کہ UAE کی جانب سے جو $2 بلین تک کے رول اوور تھا وہ پاکستان نے حاصل کیا ہے, اور اس کا یہ ایک پازیٹیو امپیکٹ ضرور نظر آ رہا ہے جو کہ اس کا اجرا آج ہمیں ہوتا ہوا دکھائی دیا ہے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم ملینا شگری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.